अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। अच्छा जी, अहकाम तकलीफिया की फुक़हा पांच किस्में बनाते हैं। फुक़हा नहीं कहना चाहिए, वही फुक़हा उसूली। ठीक है जी। उसूली पांच किस्में बनाते हैं। पांच किस्में किस किस को याद हैं? सिर्फ दो फर्द सुनाएंगे। सिर्फ दो फर्द, जो भी पहले दो फर्द सुना दे। فالأحكام الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. जी, सेकंड वन। الأحكام التكليفية والواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जिससे अ, जी, राशिदा सिस्टर, वाजिब की तारीफ अरबी में या अपने अल्फाज में बयान कर दे, जैसी कैसी भी आती है। जी सर, सुनाइए। जी, वाजिब की तारीफ वाजिब कहते हैं जो लाजिम होता है, उसको वाजिब कहते हैं। ये तो अला वज लुग़वी तारीफ हुई ना। हाँ, इस्तिलाही सुनाने से। हाँ, इस्तिलाही तारीफ, हमारा काम इस्तिलाही तारीफ से। जी, इस्तिलाही मुझे जुबानी नहीं आती। उर्दू में भी नहीं आती, मतलब अपने अल्फाज में भी, यानी उसका क्या मफहूम आप समझे हैं? वाजिब सुनकर आपको क्या समझ आता वाजिब जो होता है ना, वो फर्ज होता है। मतलब जो अल्लाह जो सारे जो है ना, वो जो चीज कह रहे हैं ना, वो फर्ज है। जैसे नमाजें पांच, है? हाँ, पांच ठीक है, नमाजों के मिसालें बारे दे में। दी। यानी आपको उसका मफहूम बहरहाल पता है। हाँ, लेकिन तारीफ जो है वो जी, अ, अब और कौन बताएगा जी? अच्छा, अ, इखवान में से कौन बताएगा? इखवान में से। जी, जी, शाहबाज। الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. अच्छा, जी, वाजिब के मुकाबला में आता है, यानी वाजिब की ऑपोजिट है, जिद है, मुहर्रम या हराम। तो इसकी तारीफ जो है वो कौन सुनाएगा अखवात में से? जी, जी सर। अ, ये है। तो हाँ, मुहर्रम हराम की मुझे आती है। मानहा अनहु शारी अला वजह लाजिम बितर्क का उकुल वालिदैन। जी, माशाल्लाह, ठीक है, एक लफ्ज भी। जी, और कौन अखवात में से सुनाएगा मुहर्रम की तारीफ? हुआ मा नहा अनहु शारिउ अला वजह इल्जामी बितर्क. अच्छा जी, ठीक हो गया जी। एक और सवाल है मुहर्रम के ताल्लुक से। मुहर्रम का हुक्म क्या है? ये तो होगी ना, उस मुहर्रम या हराम कहते किसको है? इसका हुक्म क्या है शरा शरीफ में? सवाब मिलेगा ना करने वाले को, और करने वाले को गुनाह मिलेगा. अच्छा, ना युसाबु करने वाले। तारिकुहु. हम्म। जी, जी, युसाबु जी। तारिकुहु व एक मिनट आगे था सर. युसाबु तारिकुहु, और मतलब वही था कि जो करेगा उसको गुनाह मिलेगा. हाँ, यहाँ पर जी, यहाँ पर वाजिब की तारीफ में भी और मुहर्रम की तारीफ में भी इम्तिसालन, यहाँ क्या है ना,
इम्तिसालन, ये कैद जरूरी है। भाई एक शख्स चोर है, चोरी करने के लिए गया, उसने हाथ पांव मारे, बहुत इधर उधर देखा, लेकिन उसको कोई मौका ही मुयस्सर नहीं आया। शुरते आ रहे थे, पुलिस आ रही थी, सिक्योरिटी थी, या फिर उसने ताले वगैरह तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका बस नहीं चला, तिजोरी नहीं खुली, वापस आ गया, नाकाम लौटा। उसने कहा कि भाई अंगूर खट्टे हैं, तो उसको तो सवाब नहीं मिलेगा ना चोरी छोड़ने का, क्योंकि उसने ये जो चोरी है, ये चोरी जो उसने नहीं की, ठीक है, उसको उसको चोरी के जुर्म में दुनिया में हद अब उस पर नहीं लगेगी। फैंटी लग सकती है उसको, ताला तोड़ने गया क्यों था, उनके घर में कूदा क्यों था, तो उसको फैंटी लग सकती है ताजीर, लेकिन वो जो कतई यद है दीगर शराइत के अलावा, उसमें यह है कि उससे चोरी सरजद नहीं हुई, तो ठीक है, उसको हद नहीं लगेगी। और चोरी करने का गुनाह, यानी जो चोरी करता वो, तो उसका जो गुनाह होना था अमल का, वो उसके जिम्मे नहीं होगा। लेकिन उसको ये नहीं कि चोरी उसने नहीं की अब तो उसको सवाब मिलेगा। भाई अगर तो वो चोरी करने गया था, ऐन वक्त में पहुंच चुका था, तिजोरी खुल गई, उसके सामने हीरे जवाहरात पड़े हुए थे, अचानक उसको अल्लाह ताला का खौफ आया, उसके दिल में अल्लाह का डर आया, चोरी छोड़ के चला आया, तो वो तो सुभान अल्लाह क्या ही कमाल बंदा है। ठीक है, उसका पहला इर्तिकाब कैसा भी था, लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा हुआ। ये तो बिल्कुल उस शख्स की तरह है ना, जो तीन शख्स गार में फंस गए थे, तो वो वसीला में हम पढ़ते हैं अमाल सालिहा का वसीला सही बुखारी के अंदर है। तो वो एक शख्स ने जो है वो वसीला इसी बात का डाला था ना, कि वो गुनाह के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया, और बस एक कदम या लम्हे की लग्जश उसको अल्लाह ताला की हुदूद की आखिरी हद तक पहुंचा देती फलांगने में। लेकिन वो उसकी खातून ने कहा इत्तक़िल्लाह या अब्दुल्ला, या इस तरह के अल्फाज हैं इत्तक़िल्लाह, तो उसने कहा मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने इरादा गुनाह तर्क कर दिया। तो अब इसको तर्क पर सवाब मिलेगा। तो जब भी हम कहते हैं ना कि वाजिब के करने वाले को सवाब मिलेगा, तो जाहिर है इन्नमल आमालु बिन्नियत, हर अमल के अंदर जिसको हम सवाब कह रहे हैं ना, जिसको हम सवाब कह रहे हैं, कोई भी अमल जिसको हम सवाब कहते हैं, उसमें नीयत बुनियादी चीज है। नीयत उसकी बुनियाद है, नीयत उसका मंबा है, नीयत उसका बुनियादी मस्दर और माखज है। नीयत के बगैर कोई का आदतन अमल हो गया किसी से, ठीक है, तो वो ना करने का सवाब है और ना छोड़ने का सवाब है। वाजिब को या नेकी को करने का सवाब तब है जब उसकी नीयत है, यानी अल्लाह ताला के ताब्बुद की नीयत है। और बुराई को छोड़ने का या मुहर्रम को छोड़ने का सवाब है इम्तिसालन, युसाबु तारिकुहु इम्तिसालन, उसके तारिक को, मुहर्रम के तारिक को सवाब मिलेगा इम्तिसालन, अ, यानी फर्मा बरदारी करने की वजह से। लिअन्नहु इम्तसला बिनही शारिअ औ अमरे ही, तो उसने उसकी फर्मा बरदारी की, उसको मान लिया। इम्तिसाल का माना फर्मा बरदारी, हुक्म मान लेना। जी, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और हदीस भी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम में हदीस है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, कि जब बंदा इज़ा हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा कुतिबा लहू कुतिबा लहू अज्रु हसनतिन, तो जब कोई बंदा नेकी का इरादा करे लेकिन उसको ना कर पाए, वो नेकी को सरंजाम नहीं दे सका, तो उसको पूरी एक नेकी का सवाब मिलता है। और अगर वो उसको कर भी ले, उसने इरादा भी नेकी का किया और उस नेकी को करने में, उसको अंजाम तक पहुंचाने में भी कामयाब हो गया, तो फिर उसको 10 गुना से लेके इला सबअ उसको 700 गुना तक, इला अज़ाफिन कसीरतिन, तो उसको बहुत 700 गुना तक और इससे भी ज्यादा अल्लाह ताला अजर देने पर कादिर हैं। तो ये उसकी नीयत की वजह से। मन हम्मा, हम्मा का मतलब ये इरादा किया, हम्मा का मतलब है इरादा किया, अज़म किया किसी नेकी को करने का, फिर वो नहीं कर सका किसी वजह से,
उसने कहा था मैं रोजा नफली रखूंगा, नहीं रख सका, तो उसको ये जो नीयत उसने इरादा किया था इसकी भी नेकी मिलेगी। इसी तरह इस हदीस के अगले टुकड़े में आता है कि वमन हम बिसय्यतिन फलम यामलहा, किसी बंदे ने बुराई का इरादा किया लेकिन उस बुराई को उसने नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुतिबा लहू अज्रु हसनतिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने ज़बत से बयान कर रहा हूँ तो अल्फाज में रिवायत बिलमाना हो सकती है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको, जो बंदा बुराई का इरादा करे और फिर बुराई को ना करे, तो उसको एक पूरी नेकी का अजर मिलता है। और अगर वो बुराई को कर ले, उसने इरादा किया और बुराई कर गुजरा, इर्तिकाब भी उसने कर लिया, फिर उसको सिर्फ एक बुराई का, उसके लिए कुतिबा लहू बिहा सय्यतुन वाहिदतुन या इस तरह के लफ्ज आते हैं, तो एक ही उसके जिम्मे गुनाह लिखा जाता है। अब ये जो हदीस है, नेकी का इरादा करे लेकिन नेकी ना कर सके तो एक अजर मिलता है, नेकी कर गुजरे तो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक और इससे भी ज्यादा का अजर मिलता है। और अगर बुराई का इरादा करे लेकिन बुराई को ना करे तो उसको एक नेकी का सवाब मिलता है बुराई छोड़ने पर। और अगर वो शख्स बुराई कर ले तो जितनी बुराई की है उसको बुराई का उतना ही सवाब मिलता है, सॉरी, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको बुराई का उतना ही गुनाह मिलता है, वबाल मिलता है, जितना उस बुराई का उसने किया। उसको 10 गुना या 700 गुना तक बुराई को मल्टीप्लाई उसके मिजाने सय्यात के अंदर नहीं किया जाता। अब यहाँ पर भी जो हदीस के अंदर है ना कि जिसने बुराई का इरादा किया फिर ना किया, तो मतलब ये है कि बुराई का इरादा किया और फिर इस वजह से तर्क कर दिया, इम्तिसालन लिअम्रिल्लाहि ताला, इम्तिसालन लिल्लाहि व लिरसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते हुए, लितक़वल्लाहि औ लिखौफिन मिनल्लाहि ताला औ लिखशियतिन मिनल्लाहि ताला, अल्लाह की खशियत खौफ की वजह से उसने गुनाह को जिसका वो इरादा कर चुका था उसको तर्क किया। लेकिन एक शख्स ने पूरी कोशिश की, गुनाह को तर्क अल्लाह ताला के डर की वजह से, खौफ की वजह से, ताब्बुद की वजह से नहीं किया, बल्कि वो उसकी दस्तरस में नहीं आ सका, उसने तो अपने पूरे हाथ पांव मारे। कोई शख्स जो है वो कह लें कि शराब खाने की तरफ गया और वो नशा आवर मशरूब इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आगे से वो शराब खाना बंद हो चुका था तो उसको मिला ही नहीं है मशरूब, नशा आवर, तो अब वो नाकाम लौट के आ गया। तो ये नहीं कि उसको अब नेकी मिल जाएगी, नहीं, उसने बुराई तर्क नहीं की अल्लाह ताला के खौफ की वजह से, वो बुराई करने पर कादिर नहीं हो सका। जी हाँ, लिखी नहीं जाएगी उसके नामा अमाल में जब तक उसने बुराई की नहीं है, तो वो लिखी नहीं जाएगी। उसने चूंकि शराब पी नहीं है, अब शराब पीने की ना तो उसको हद लगेगी सिर्फ इरादे की वजह से, और ना ही उसके नामा अमाल में बुराई लिखी जाएगी। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा जी, ये मसला हो गया। आगे जी मकरूह पढ़ लें जी। मकरूह, कोई सवाल हो जी? शेख साहब सवाल है ये कि अगर कोई शख्स मजबूर, मतलब कोई नियत ना हो उससे गुनाह हो जाए तो फिर? हाँ देखें, कोई शख्स जो है वो खता करके, एक होती है खता यानी एक इंसान को पता है कि ये गुनाह है, उसको ये मालूम है कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, फिर भी वो कर गुजरता है, तो इसको भी खता ही कहा जाता है। लेकिन ये खता जो है वो इंसान की इरादी होती है। और एक होता है गैर इरादी तौर पर इंसान से कोई ऐसा कलिमा अदा हो जाना या कोई ऐसा अमल हो जाना, तो फिर उसमें फिर उसूलुल फिक़्ह के अंदर एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। दो तरह के हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं और एक वो हैं जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, जो हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं फिर उसकी दो किस्में हैं। एक वो जो इबादात से या ऐसी सय्यात हैं जिनमें दुनिया के अंदर तो कोई सजा मुकर्रर नहीं है, जैसे झूठ बोलना है। अब झूठ बोलने की कोई सजा नहीं शरीयत ने मुकर्रर की कि इसको 80 कोड़े मारो या कोई, हाँ एक तरह का झूठ बहतान है, वो अलग बात हो जाती है। इसी तरह कोई शख्स किसी की गीबत कर रहा है तो इसकी तो शरीयत ने कोई सजा, मुकर्रर शुदा सजा नहीं है इसकी। या इस तरह कोई शख्स ने कोई रोजा फर्जी छोड़ दिया या कोई, तो ये वो हैं जो खालिस हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं।
اور ان پر کوئی حدود نہیں ہے شریعت کے اندر، دنیا کے اندر کوئی سزا عقاب نہیں ہے ان پر، بس آخرت میں ان کی سزا ہے ان برائیوں کی۔ تو ایسا کوئی عمل اگر کوئی شخص خطاً کرتا ہے، ارادی طور پر نہیں کرتا، غیر ارادی طور پر کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ معاف ہے، وہ اس سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ پھر جو حقوق اللہ میں سے ایسی چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں انسان سے خطاً ایسا عمل ہو گیا کہ جو ایک طرف سے مطلب اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس پہ حد مقرر ہے، اور دوسرا بندوں کا حق ہے، جیسے قتل ہو گیا کسی سے، تو اب اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جمع ہو گئے ہیں، تو اس میں اس کے قتل خطا کی وجہ سے اس پر یہ تو گناہ اس پر نہیں پڑے گا کہ آخرت کے اندر اس کو کوئی وعید ہو کہ اس نے بندہ مار دیا ہے، کیونکہ خطان ہوا ہے، تو وہ تو فاختہ کا نشانہ اس نے لیا تھا یا اس نے ہرن کا نشانہ لیا تھا، لیکن سامنے جو ہے وہ کسی انسان آ گیا، تو وہ انسان کو جا کے فائر لگ گیا یا تیر لگ گیا، تو اب یہ شخص قاتل نہیں ہے، قاتل آمدن نہیں ہے، اب اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کی دیت اور کفارہ ہے، دیت اور کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی کچھ اسی طرح چیزیں ہیں جس میں جو حقوق، آپ کسی شخص نے خاطان کسی کا مال سلب کر دیا، اس سے غلطی سے کسی کے گودام کو آگ لگ گئی، غلطی سے اس سے کچھ دھماکہ ہو گیا اور کسی انسان کا نقصان ہو گیا، تو وہ نقصان دنیا کے اندر اس کو مالی اعتبار سے وہ نقصان بھرنا پڑے گا، جب اس میں حقوق اللہ کے علاوہ حقوق الناس بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک خالص حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی خطأً کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے معاف ہے، یہ کتاب و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ جی یہ سب اگر وہ شیخ محترم اس کیا فرشتے وہ پہ ہماری نہ نیت ہوا سے ہو۔ آگاہ ہوتے ہیں؟ جی، دو سوال ہو گئے ہیں، مجھے دونوں ہی سمجھ نہیں آئے، ایک ایک کر کے سوال کر لیں۔ شیخ محترم کیا فرشتے ہماری نیت اور ارادوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں؟ نہیں، علیم بذات الصدور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، علیم ابھی وہ بذات ثواب الصدور۔ کیسے ہوتا ہے؟ جی اچھا، ہاں، وہ ارادہ کرنے ثواب سے کے، نیکی کا ہاں وہ نیکی کا جو اس نے ارادہ کیا ہے تو وہ اس کی نیت ہے، تو فرشتے جو انسان ظاہری طور پر عمل کرتا ہے، فرشتے اس عمل کو لکھتے ہیں کہ اس نے اتنی نمازیں پڑھنی، اس کی کوانٹیٹی جو ہے، باقی جو ان اعمال کی کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کل قیامت کے دن میزان حسنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر انسان کے لیے اس کا کتنا وزن بنتا ہے، فیما نعلم من الکتاب والسنہ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ بات ہے، فرشتے جو ہے وہ اس کی نیت کو، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ فرشتے اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں، ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کا ثواب لکھنے کا کہا جاتا ہے کس کا، تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو امر دے رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے وہ فرشتوں کے اوپر تو جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے رہتے ہیں، فرشتے لا یاسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تو حکم دیتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی ثواب لکھا جاتا ہے تو وہ ثواب یا تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اس عمل کا اتنا ثواب ہے، تو فرشتے اس عمل کو دیکھتے ہیں، اس نے کیا تو فرشتے اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ فرشتے اس کا عمل لکھتے ہیں اور ثواب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے میزان حسنات میں کل قیامت کے دن اس کا طے ہو جائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، فرشتے کوانٹٹی لکھیں گے، اگر فرشتے اس کی کوالٹی بھی لکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہوگا، واللہ عالم بالصواب، مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے۔ جی ایک اور سوال تھا جی، اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کسی نے یہ بات مجھے ذرا سے کنفرم کرنی تھی، کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے جو کہ نیکی، مطلب فار ایگزامپل کسی نے کہا کہ میں تو جو گناہ ہے وہ میں اللہ کی نیت سے چھوڑ رہی ہوں، یعنی چاہے میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، یا یہ کہ میں بس میں نے اللہ کے لیے نیت کر دیا میں چھوڑوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، کہ جب تک آپ کے لیے پاسبلٹی نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا آپ کو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں
ان کو یہ کہنا چاہیے ایمان لانے کا ثواب ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر؟ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی فرما برداری کا توق جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، سبحان اللہ، کیا ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا؟ قد امرنا اللہ تعالی ان نطیع اوامرہ و اوامر رسولہ و نطیع اوامر اوامرہ و اوامر رسولہ فیما نستطیع وقال اللہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم. تو ہم اس کی جتنی طاقت رکھتے ہیں، جتنا اللہ نے شریعت نازل کی کتاب میں، سنت میں، ہم نے اس ساری شریعت کو مجمل طور پر مان لیا. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے ساری شریعت کو مجمل طور پر یعنی پورے ہوش و حواس کے ساتھ مان لیا. اب مجھے جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی شخص کو کیسینو کے ساتھ جوا جا کے کھیلنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اور اس کیسینو میں جانے کے لیے بندے کے پاس $50,000 سے شروع ہوتا ہے، ورنہ آپ کو انٹری نہیں ملتی، مثال کے طور پر. تو اب جس کے بندے کے پاس جو ہے جیب میں $1,000 بھی نہیں ہے، تو بندہ کہ بھائی اس کو ثواب نہیں مل رہا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ برائی کو برا جانے، دل کے اندر برا جانے، تو بھائی میں کسینو کے جوئے کو برا سمجھتا ہوں، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، اس بندے کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے، اس اعتقاد رکھنے کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ ثواب ملتا ہے. تو چاہے اس کو بھئی فلاں چیز کا ثواب ملا، فلاں کا ملا، فلاں کا ملا، فلاں کا ملا، تو آپ گن کے کیوں بتاتے ہیں؟ بھئی اس کو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہماری دسترس میں آتا ہے ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہماری دسترس ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کے ارتکاب سے بچانا، اور جو چیز ہماری دسترس میں نہیں ہے ہم اس کو بھی حرام ہی جانتے ہیں، حرام ہی جانتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو حرام جاننا اور شریعت کو مان لینے کا ہمیں اجمالی طور پر ساری شریعت کو ماننے کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اہل جہنم سے، کفار سے، ما سلککم فی سقر. تو اب دیکھیں تمہیں نماز، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، تو اب وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں. تو سوال پوچھیں آپ انہی فقہا سے جنہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ کیا کوئی کافر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہے، یا اس کی نماز کا اس سے براہ راست ابھی مطالبہ ہے؟ اسلام کا پہلے مطالبہ ہے، اگر وہ یہی مطالبہ پورا نہیں کرتا تو نہ اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہے نہ اس سے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی، سارے جن و انس، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سارے جن و انس اس کے مخاطبین ہو گئے. لیکن جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے وہ نماز کے بالفعل مکلف نہیں ہیں، اور اس طرح. لیکن جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے نماز وہ پڑھیں گے بھی تو ہوگا ہی نہیں، اور نماز کا کوئی ان سے مطالبہ بھی نہیں کرے گا، ان سے کہے گا تجھے وضو کرنا بھی نہیں آتا. وہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ہی نہیں مانتا، اس کو وضو کرنا آئے یا نہ آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہ جو فرائض چھوڑے ہیں کفار نے، قرآن مجید کی آیت سورہ المدثر سے معلوم ہوتا ہے، اور دیگر بھی دلائل ہیں کہ انہوں نے برے اعمال کیے. بھئی ایک تو شرک کیا، کفر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے برے اعمال بھی کیے، تو ان برے اعمال کی بھی ان کو سزا مل رہی ہے. برے اعمال میں کیا ہے؟ فرائض کو ترک کرنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا. تو جیسے کافر کو برے اعمال کے اوپر سزا ملے گی اس وجہ سے، ایک تو ان کو کفر کی سزا ملے گی، اور ساتھ ان نمازوں کو چھوڑنے کی، روزوں کو چھوڑنے کی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی، حج ادا نہ کرنے کی بھی سزا ملے گی انشاءاللہ. وَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں جو ہے وہ ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ ایک شخص جو ہے وہ اچھا اردو زبان کا دائرہ تنگ پڑ جاتے ہیں. بہرحال وہ ایک شخص جو ہے وہ ایک مرد اپنے اہل کے پاس جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس پر ثواب ملتا ہے. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش فطری کو پورا کرتا ہے، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ اس کو کہتے ہیں
کہ تو رفل اشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. آپ نے اگر کسی کو بتانا ہے نا کہ مطلب دن کیا ہے تو آپ اس کو رات دکھائیں گے. یہ جو رات ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ جو روشنی ہوتی ہے اس کو دن کہتے ہیں. روشنی کیا ہوتی ہے؟ جو اندھیرے کے مقابل ہوتی ہے. زندہ کیا ہوتا ہے؟ جو مردہ نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے بتا کہ اگر وہ شخص اسی اپنی ضرورت کو کسی حرام جگہ پہ پورا کرے تو اس کو گناہ ملے گا؟ آپ اس شخص نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اسی طرح وہ اپنے ضرورت کو اور اپنی فطری خواہش کو پورا کر رہا ہے، لیکن جائز جگہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا. سمجھ گئے ہیں بات؟ تو دین اسلام بڑی بڑے ثواب دینے والا دین ہے. وہ میں تو خطبے میں جزاک اللہ خیر۔ ہاں ہر سال رمضان میں ایک خطبہ ہوتا ہے نا زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے. میرا پچھلے 10 سال سے یہی روٹین ہے. تو وہ میں کہتا ہوں کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کسی مسجد مدرسہ وغیرہ پہ خرچ کریں گے تو ہی ثواب ملے گا. اور میں نے کہا روزانہ جو آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلا رہے ہیں نا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور حدیث ہے، وہ شخص آیا اس نے کہا بھئی میرے پاس ایک دینار ہے تو کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا انفق علی نفسک. اس نے کہا ان دی آخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق علی اہلک یمن تعولہم. تو اس نے کہا آخر. آپ نے فرمایا الا عبدک، غلام پر. الا مملوک. اس نے کہا آخر. آپ نے فرمایا انت عالم بھائی، تو پھر بہتر جانتا ہے، کہیں خرچ کر لے. تو یعنی اس طرح افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے. یہ نہیں کہ دوسرے مصارف اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان اپنے آپ پہ جو خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، اپنا کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے. لباس میں اپنی زینت کے لیے پہن رہا ہوں، اور کھانا میں اپنی ضرورت کے لیے کھا رہا ہوں. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بھی اجر دے رہے ہیں. اور میں اپنے بیوی بچوں پر میں نے خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے بھائی. یہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر ایسی چیز ہے. ہم تو انسان ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، اور چاہے کوئی بھی. تو ہم تو انسان ہیں، لیکن سبحان اللہ اس پر ثواب. یہ کوئی براہ راست عبادت تو نہیں ہے، تعبد تو نہیں ہے. یہ تو ہم اپنی خواہش کے لیے، میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک فطری محبت ہے، میں اس کے لیے کر رہا ہوں، اپنی بیوی کی میری ذمہ داری ہے. لیکن سبحان اللہ دین اسلام اس پر بھی ثواب دے رہا ہے. تو ثواب کا معاملہ شریعت میں بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. جن چیزوں میں ہم ثواب ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس پر بھی ثواب مل رہا ہو. جی. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ضمن میں ایک بات آ جائے گی. پچھلے تقریباً 2-3 سال سے نا میں ایک مضمون کافی زیادہ مطلب یہ جو ہوتے ہیں نا عوامی اجتماعات یا محاضرات، کہیں جاتا ہوں تو خاص طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، تو میں یہ اسلام کی خوبیاں مضمون میں زیادہ بیان کرتا ہوں. جب مجھے کوئی عنوان دیا نہ جائے کہ آپ نے یہاں کیا بولنا ہے، تو میں پھر کوشش کر کے یا تو عقیدے پہ بات کروں گا یا پھر اسلام کی خوبیاں. تو ان میں ایک مضمون میں یہ چیز بھی بیان کرتا ہوں، اسلام کی رافت، اسلام کی رحمت، اسلام کی. کیونکہ آج کے دور میں سمجھتا ہوں جتنا ایتھیزم اور یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، تو جو ہے نا جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو آج کے دور میں ضرورت ہے عوام الناس کو اسلام کے قریب کرنے کے، کہ آپ اسلام کا تقابل کر کے دیگر ادیان سے اور دوسری چیزوں سے اسلام کی خوبیاں بیان کریں کہ اسلام کتنا عمدہ اور کتنا خوبصورت دین ہے. بہرحال والمکروہ لغاتن، مکروہ لغت کے اعتبار سے المبغض. ابغض یبغض، اس سے اسم مفعول آئے گا مبغض، ناپسندیدہ. ناپسندیدہ ترجمہ کر لیں گے، ناپسندیدہ. واصطلاحاً، اصطلاحی طور پر، ما نہا عنہ الشارع، یہاں تک تو اس کی اور محرم کی تعریف برابر ہے. ما نہا عنہ الشارع، جس سے شارع نے روکا ہو، جس سے شارع نے منع کیا ہو. لیکن لا علی وجہ الالزام بالترک، اس کے ترک کو لازم نہ کرتے ہوئے. ما نہا عنہ الشارع
لا علی وجہ الالزام بالترک، جس سے شارع نے روکا ہو اس کے ترک کو لازم نہ قرار دیتے ہوئے، اس کے ترک کو تاکیدی طور پر لازم نہ کرتے ہوئے، کل اخذ بالشمال، جیسے بائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، والاعطاء بہ، اور بائیں ہاتھ سے کسی کو دینا، یعنی میرے پاس کوئی شخص آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ بائک کی چابی دیں، تو اسلامی ادب یہ ہے اور حکم بھی یہ ہے اور افضل بھی یہ ہے، اولا بھی یہ ہے کہ میں اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائک کی چابی یا موبائل یا کوئی بھی چیز جو مجھ سے، میں دائیں ہاتھ میں، کوئی کتاب آتا ہے تو دائیں ہاتھ میں پکڑاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنا، یعنی کوئی چیز میں پکڑنے لگا ہوں، جگ گلاس وغیرہ کوئی چیز، تو دائیں ہاتھ سے پکڑوں، اور کسی کو کوئی چیز دینی ہے، کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے لوں، والعطاء بہ، اور کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو وہ بھی میں دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کا استعمال اس میں نہ کروں، کیونکہ سر رسول جی میں اللہ نے تو صلی اللہ، گھڑی بھی بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے. ہاں جی، اچھا جی سبحان اللہ، اچھی بات ہے، بہت بہت خوبصورت بات ہے، دائیں ہاتھ پہ گڑی باندھنا، اور تو مطلب میں یہ دائیں ہاتھ میں پہ بائیں جب ہاتھ گھڑی باندھیں گے میں تو ٹھیک میں کیسے با کریں گے؟ میں بائیں ہاتھ پہ باندھتا ہوں گھڑی، اچھا بہرحال ڈاکٹر صاحب، اچھا یہاں پر کچھ مسئلہ، اچھا تو جو حدیث ہے نا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وفی شانہ کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں جانب، اس حدیث کا ترجمہ یہ نہیں کہ دایاں ہاتھ پسند تھا، وہ تو ہم دائیں ہاتھ ہم لوگ بول ہی دیتے ہیں نا، کہ جب کسی کو راستہ بتانا ہو تو دائیں ہاتھ چلے جاؤ، بائیں ہاتھ چلے جاؤ، تو ٹھیک ہے یہ ایک کنایا ہے دائیں ہاتھ سے، تو ہاتھ سے مراد یعنی ہمارے وہ یعنی فزیکلی ہاتھ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جانب ہے، تو اس حدیث کا بھی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس کام میں جس میں دائیں اور بائیں جانب کا تصور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دایاں جانب پسند تھا، یعنی دائیں جانب کو آپ مقدم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جوتا پہننا ہے تو دونوں ہی پاؤں میں پہننا ہے، اس میں تو ہاتھ استعمال نہیں ہو رہے، تو مطلب یہ ہے کہ دائیں جانب کے پاؤں پر پہلے پہنیں گے اور بائیں جانب کے پاؤں پر بعد میں پہنیں گے، اور اسی طرح لباس پہننا ہے انسان نے، انسان پائجامہ پہنتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، تو وہ دائیں جانب کو پہلے جو ہے وہ لباس داخل کرے اور بائیں جانب کا بعد میں، اسی طرح اس نے، یعنی اس حدیث کی وسعت کتنی ہے، تیمن، تو کوئی شخص لباس پہنتا ہے تو آستین ہے، تو دائیں بازو کے بھی آستین ہے، بائیں بازو کے بھی اس کے، تو وہ دائیں جانب سے پہلے لباس پہنے گا، یعنی اپنی قمیض شرٹ وغیرہ، اور بائیں جانب سے، یہ اس حدیث پر عمل ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب فزیکلی دایاں ہاتھ ہی آپ کا استعمال ہونا چاہیے تو پھر آپ بائیں ہاتھ پہ گڑی باندھیں گے، تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا، افضل اور بہتر اور اولا دائیں ہاتھ پہ آپ گڑی باندھیں، بائیں ہاتھ پہ باندھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی آپ نے بائیں ہاتھ پہ پہنی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں لفظ ہے وَفِسُّهُ حَبَشِيٌّ، تو اس کا جو نگینہ تھا وہ حبشی نگینہ اس انگوٹھی میں ہوتا تھا، تو اس حدیث کی وجہ سے یہ ہمیں جس کو کہتے ہیں ایک جس اجازت ملتی ہے کہ آپ بائیں ہاتھ کو بھی ہاں کچھ ایسی چیزیں جہاں پر دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا واجب ہے، جیسے کھانا کھانے میں بائیں ہاتھ استعمال کرے گا بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی اس کو عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ہاتھ کو مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ گناہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس پر وعید آئی ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے دسترخوان پہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کل بے یمین، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو اس نے کہا لا استطیع، پتہ نہیں اس نے کس معنی میں کہہ دیا، اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ، تو کہتا ہے اس کے بعد اس بندے کا ہاتھ کبھی دوبارہ ہاتھ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ نہیں اٹھ سکا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا
یہ اور یہ تو واجب اور فرض میں آتا ہے۔ باقی کچھ کام ہے کہ میں کتاب بائیں ہاتھ سے پکڑوں یا دائیں ہاتھ سے پکڑوں، تو یہ اس میں افضل یہ ہے کہ جس میں دائیں اور بائیں دونوں کا تصور ہو سکتا ہے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے، یعنی یہ مستحب اور مکروہ ایک دوسرے کے اپوزٹ آئیں گے۔ مستحب یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ وہاں استعمال کریں، اور یعنی آپ کے لیے جائز ہے لیکن کوئی پسندیدہ نہیں کہ آپ بائیں ہاتھ کو استعمال کر لیں، وہ پسندیدہ نہیں۔ اس کو حنفی فقہا کہتے ہیں مکروہ تنزیہی۔ یہ جو مکروہ کی تعریف ہم نے پڑھی ہے نا، حنفی فقہا اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، یعنی ایسا کام جس سے بچنے کا حکم ہے، ناپسند ہے، تنزیہن، یعنی انسان کی زیادہ جس کو کہتے ہیں زیادہ پاکی اور زیادہ زہد کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے، لیکن اگر کر لے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا جس طرح حرام کے ارتکاب کا ملتا ہے۔ جی یہاں تک تو میری بات ہو گئی، تو آپ کوئی، ہاں کچھ ایسے کام ہیں، مثال کے طور پر انسان نے طہارت کرنی ہے، وضو، ہاں یہ ایک واجب میں وہ بھی آ جائے گا، وضو کرنا ہے اس نے، اسی طرح وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، میت کو غسل دینا ہے، تو وہاں پر لازم ہے کہ آپ دائیں جانب سے شروع کریں گے، ابداؤ بمیامنکم، دائیں جانب سے، یہ نہیں کہ بایاں ہاتھ وہ پہلے دھو لے، بایاں بازو پہلے دھو لے، بایاں پاؤں پہلے دھو لے، نہیں ایسا نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ لازم ہے، فرض ہے کہ آپ پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں گے پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، اور پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، تو اس میں دائیں اور بائیں کے اندر آپ پر وجوب کا حکم لگے گا۔ جی اور کوئی میرے ذہن میں ایسے آ نہیں رہا جہاں دائیں اور بائیں کا مطلب ہوتا ہو۔ باقی یہ دیکھیں بچے بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، کچھ دن پہلے بھی مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، تو یہی کہا تھا کہ بھئی بچے کو، وہ بچہ کھاتا بھی بائیں ہاتھ سے ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ بچے کی تربیت کریں، اور اس کو بائیں ہاتھ سے کھانے نہیں دیں، یعنی اس کی تربیت کریں آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ اب اس کا کوئی اس کو مارنا پیٹنا ہے، مطلب اس کو منع کرتے رہیں، روکتے رہیں، ٹوکتے رہیں، جب بھی کھانا کھانے لگے دن میں 20 دفعہ ٹوکنا پڑے، 50 دفعہ، ہر دفعہ اس کو کہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ہاں لکھتا ہے، آپ کوشش کریں کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہر کام کرے، بہتر ہے، لیکن جو بندے کا یعنی لیفٹسٹ ہونا یا رائٹسٹ ہونا، یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ مطلب بندے کے جینز میں یہ نیچرل ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے، کہ مطلب وہ اگر بائیں سے لکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ باقی چیزیں کوئی پکڑتا ہے، کوئی اس کے یہ جو پاور ہوتی ہے، جو لوگ زیادہ تر لوگ دنیا کے اندر ظاہر ہے دائیں ہاتھ والے ہی ہوتے ہیں، تو اس کے دائیں ہاتھ میں زیادہ پاور ہوتی ہے بائیں کی نسبت، تو جو لیفٹسٹ ہوگا آپ اس کے اوپر جبر کریں گے کہ وہ لکھے بھی بائیں ہاتھ سے اور اس طرح، تو آپ اس کی نیچر کو اصل میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ نیچرلی اس کے بائیں ہاتھ کے اندر جو پاور ہے اب وہ دائیں کی نسبت زیادہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، ہاں اگر آپ روکیں اور وہ اسی طرح عادی ہو جائے دائیں کا تو بہت بہتر ہے، افضل ہے، لیکن منع نہیں ہے۔ ہاں کھانے کے اندر بائیں ہاتھ استعمال کرے گا اور مکلف بھی ہوگا تو پھر گناہ کا مرتکب ہوگا۔ جی اس طرح سلام لینا، ہاں یہ بھی ایک مثال آ گئی، سلام لینا تو مطلب کسی کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے، تو اس میں دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا واجب ہے، بلکہ اسلام کا شعار ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے بائیں ہاتھ سے مصافحہ کرے گا، ایسا تو ہم نے کوئی جاہل بھی آج تک دیکھا نہیں ہے، تو وہ عجیب و غریب، یعنی اس کو عام جاہل سے جاہل بندہ بھی، یہاں تک کہ میں اس میں اسلام کی کیا قید لگاؤں، اس میں تو ہینڈ شیک کرتے ہیں، ان کے ہاں تو سلام نہیں ہوتا نا، تو اس کو تو وہ مطلب ہاتھ ملانا کہتے ہیں، تو اس میں تو غیر مسلم بھی آپ دیکھیں گے، یہ پوری دنیا کے اندر اسی طرح چلتا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک طرح کی گلوبل ٹروتھ ہی، گلوبل سچائی بن گئی ہوئی ہے کہ جو ہے نا ہینڈ شیک آپ دائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، ہاں اگر اس کا دایاں ہاتھ نہیں چلتا تو ٹھیک ہے، پھر بائیں ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا۔ جی تو باقی چیزوں میں یہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم نے لکھنے کی مثال دی، ٹھیک ہے، تو لکھنے کی مثال دی، اور بھی کوئی چیزیں، ٹھیک ہے، وہ کتاب کو پکڑتا ہے، کسی کو بھی کام کو کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ بائیں ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، پسندیدہ اگرچہ نہیں ہے۔ تو اچھا جی، یہ جائز مال کراہت بھی اسی کو کہتے ہیں نا؟ ہاں جائز مال کراہا بھی اسی کو کہتے ہیں، اس کے لیے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے،
مطلب کہتے ہیں خلاف اولا. صحیح صحیح. ہاں کہتے ہیں کہ بس اولا کا مطلب ہے زیادہ بہتر، اولا کا مطلب زیادہ قریب، زیادہ لائق، زیادہ بہتر. وہ یہ ہے کہ آپ دایاں ہاتھ استعمال کریں. اور جہاں پر آپ کو شارع نے یعنی حرمت نہیں ہے، تحریم تک نہیں پہنچتا بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، جیسے کھانے کی ہم نے مثال دی، وضو کرنے کی مثال دی، اور اسی طرح سلام لینے کی مثال دی، تو وہاں پر پھر اس کو خلاف اولا کہا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس پر گناہ نہیں ہوگا. ہاں وہ اگر اس کو ترک کر دے تو افضل ہے. فخرج بقولنا ما نہا عنہ الشارع الواجب، کہتے ہیں کہ جس سے شارع نے منع کیا ہو، ہم نے تعریف میں کہا تو شارع نے جس سے منع کیا ہو اس سے واجب نکل گیا، والمندوب، و مندوب بھی نکل گیا، والمباح، کیوں مباح سے بھی شارع منع نہیں کرتا. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بالترک، اس کو، اس کے ترک کو لازم قرار نہ دیتے ہوئے، تو اس سے المحرم خارج ہو گیا، کیونکہ محرم سے بھی شارع منع کرتا ہے لیکن اس میں علی وجہ الالزام بالترک ہوتا ہے کہ چھوڑنا لازم ہوتا ہے، چھوڑنا لازم ہوتا ہے اس کو. جی. والمکروہ یصاب تارکہ امتثالا ولا یعاقب فاعلہ، یعنی اس کا حکم میں نے کہا تھا کہ جیسے واجب کے مقابلہ میں محرم آتا ہے، مستحب کے مقابلہ کے اندر اس کے اپوزٹ میں مکروہ آتا ہے. تو مستحب کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے فرما برداری کی وجہ سے، لیکن ترک کی وجہ سے گناہ نہیں ملتا. اسی طرح یہ جو مکروہ ہے، جس کو حنفی فقہا مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، یا آپ نے جائز مال کراہا کا، یصاب تارکہ امتثالا، یعنی شارع نے اس کام سے چونکہ منع کیا ہے تو یہ اس فرما برداری میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یصاب ثواب دیا جاتا ہے تارکہ، اس مکروہ کو، ناپسندیدہ عمل کو، خلاف اولا عمل کو چھوڑنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے امتثالا، فرما برداری کرنے کی وجہ سے. ولا یعاقب فاعلہ، اس کے فاعل کا مواخذہ نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو سزا نہیں دی جاتی. والمباح لغتاً، لغت میں مباح کیا ہے؟ اچھا جی. المعلن، باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. اعلن یعلن اعلانا، تو اس سے اسم مفعول آئے گا المعلن، یعنی جس کا اعلان کیا گیا ہو، جس کی اجازت دی گئی ہو. والماذون، والمأذون، آذین یأذن سے اسم مفعول کا صیغہ. والمأذون فیہ، جس میں اذن دیا گیا ہو، یعنی اجازت دی گئی ہو، اجازت دیا گیا یعنی اس کی اجازت ہے. المعلن والمأذون فیہ، جس کی اجازت دی گئی ہو، یہ تو لغوی معنی ہو گیا. یہ المأذون فیہ کا جو معنی ہے نا، یہ اصطلاح کے قریب ہے لغت کا. واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، یہ شیخ صاحب کی لذات ہی کی جو قید ہے نا، یہ بڑی کمال ہے. یہ اصول پڑھنے والے طالب علم کو اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے. ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا. ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، وہ عمل، وہ کام براہ راست، یہ لذات ہی کا میں ترجمہ پہلے کر رہا ہوں. براہ راست، براہ راست جس کے ساتھ نہ کوئی امر تعلق رکھتا ہو نہ کوئی نہیں تعلق رکھتی ہو، نہ اس کا براہ راست کوئی حکم ہے نہ براہ راست اس سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے جی. کسی کام، جو لباس انسان پہنتا ہے اس کا براہ راست نہ یعنی سطر ڈھانپنے کا تو حکم دیا گیا، لیکن ویسے اس سے بڑھ کر زیب و زینت میں سر پر مثال کے طور پر پگڑی پہننا، سر پر امامہ باندھنا، اور یہ تو اب یہ اس کا براہ راست نہ حکم ہے نہ اس سے منع ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ براہ راست تو اس پر نہ حکم ہے نہ منع ہے، لیکن یہ کسی خارجی جو ہے وہ
सबब की वजह से ये अमर के सीगे में भी आ सकता है, और खारजी किसी करीने की वजह से, दलील की वजह से ये हराम के दर्जे के अंदर भी चला जाता है। मिसालें, बहरहाल मुबाह की मिसाल उन्हें दी, कल अक्ल फी रमदान लैलन, रमदान की रात को खाना। भाई रात का तो रोजा नहीं होता, तो भाई वो आपके लिए खाना मुबाह है, आप खाएं नहीं खाएं, ठीक है, मतलब ये तो आपकी सवाबदीद है, आप खाते हैं पीते हैं। मना आपके लिए कब होगा? जब सहरी का वक्त मुकम्मल हो जाएगा और मगरिब तक आपके लिए खाना पीना मना है। तो रमजान की रात को खाना, इसका क्या हुक्म है? आया ये वाजिब है? नहीं। आया ये मुस्तहब है? नहीं। आया ये मुहर्रम है? नहीं। आया ये मकरू है? नहीं। फिर क्या है? पांचवी किस्म कौन सी हुई? ये जायज है, ये माजून है, ये मुबाह है, इसकी इजाजत दी गई। ठीक है जी। सर अच्छा जी। जी जी। ये जो बिदआत की भी दलील वो ना मुबाह से देते हैं ये बरेलवी हजरात जो, तो वो हम्म यही कहते हैं कि इसके ना मना है ना मतलब ये अमर है, तो इस वजह से ये मुबाह है जो हम ये करते हैं 12 रबी अव्वल वगैरह ये वो। हम्म। अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि मुबाह की दलील अगर वो लेते हैं, तो फिर उन आमाल को वो सवाब और इकाब का बायस क्यों समझते हैं? यानी उनके करने को सवाब और उनके इनकार करने को, जैसे हम उन बिदात का इनकार करते हैं, उनका रद्द करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं, हम तनफीर दिलाते हैं उन बिदात से, लोगों को नफरत दिलाते हैं कि भाई ये काम बिदअत है, छोड़ दो। हमें सजा भी तो मिलेगी ना, कि हम उनके नजदीक जो काम एक सवाब का है, एक ताबुद है, उस पर सवाब मिलेगा, और वो इबादत के जुमरा में चला गया। पर हम जब उसकी इतनी मजम्मत कर रहे हैं, तो हम उनके उनके नजदीक भी हम मबगूज होंगे, और फिर हमें गुनाह भी होना चाहिए। उनके अकीदे में तो हमें गुनाह होना चाहिए, और वो ये समझते भी हैं। वो इन बिदात के रद्द की वजह से गुस्ताखी के फतवे लगा देते हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, अगर वो मुबाह है, हम यही तो उनसे सवाल करते हैं, ये जो आप काम कुछ करते हो, मतलब सबका नाम लेने की क्या जरूरत है? अच्छा जी, आप ये कुल कर लेते हो, सातवां कर लेते हो, 40वां कर लेते हो, हम उनसे पहला सवाल ही उसूली ये करते हैं, ये आपकी कोई दुनियादारी है, रस्म रवाज है, या आया इस पर कोई सवाब है, और ये कोई सदका खैरात और सवाब के हुक्म में आता है? वो कहते हैं ये सवाब पे है, किताब और सुन्नत के दलाइल उस पर पेश करने की दलाइल नहीं, किताब और सुन्नत के दलाइल से शुबुहात पेश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो फिर मुबाह तो ना रहा ना, तो मुबाह की दलील तो मुबाह तो हो गया, भाई एक शख्स लिबास पहनना चाहता है, वो काला पहनना चाहता है, नीला पहनना चाहता है, सफेद पहनना चाहता है, वो हाकी रंग का पहनना चाहता है, ये तो हुआ मुबाह। वो काला लगाना चाहता है, बैन लगाना चाहता है, वो मगजी लगाना चाहता है, ये हुआ मुबाह। ठीक है। वो पैंट पहनना चाहता है, वो थ्री पीस सूट पहनना चाहता है, वो तहबत कुर्ता पहनना चाहता है, ठीक है, अब वो अरबियों वाला जो है वो जुब्बा पहनना चाहता है, ये तो हुआ मुबाह। वो सर पे पगड़ी पहनना चाहता है, या सर पे टोपी रखना चाहता है, या सर को नंगा रखना चाहता है, जाली वाली टोपी रखना चाहता है, ये तो हुआ मुबाह। वो जो है वो क्या उसको कहते हैं, पी कैप, वो पहनना चाहता है, ये तो हुआ मुबाह। वो सर पे हैट पहनना चाहता है, ये हुआ मुबाह। ना सवाब है ना गुनाह है। हैट पहना हुआ है तो उस पर कोई सवाब नहीं है, हैट उठा के फेंक दिया तो उस पर भी कोई सवाब गुनाह नहीं हुआ, ये तो हुआ मुबाह। ठीक है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, आप तो सवाब के लिए करते हैं, उस पर तरगीब दिलाते हैं, उस पर दलाइल देते हैं, उसके फजाइल बयान करते हैं, आप ज़ईफ मौजू किस्म की रिवायात लेके आते हैं। तो क्या आप मुबाह काम की फजीलत बयान करते हैं? मुबाह काम की कौन फजीलत बयान करता है? ठीक है। कोई शख्स ये कहता है सियाह लिबास पहनने का ये सवाब है, और फलां लिबास पहनने का ये सवाब है? ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। तो मुबाहात के अंदर पहली बात उनकी यहां से, आम जब आप इस तरह तरदीद करेंगे तो एक सादे बंदे को भी बात समझ आएगी। ठीक है। हाँ, अब आ गई उसूली बात। उसूली बात यह है कि भाई मुबाहात के अंदर जो है ना, मुबाह इसको कहते ही इसलिए हैं उन फुकाहा की, क्योंकि उन्होंने अपनी फिका को भी ना असल पढ़ा होता। ठीक है। उनकी उसूल फिक की किताबों के अंदर भी उसकी यही करीब करीब तारीफ लिखी होगी। तो मुबाह वो होती है
کہ جس کے ساتھ کوئی ثواب اور عقاب براہ راست تعلق ہی نہیں رکھتا، نہ اس پر کوئی امر ہے نہ نہیں ہے براہ راست، اور اسی طرح اس پر کوئی ثواب اور عقاب بھی نہیں ہے براہ راست۔ تو آپ تو ثواب لینے چلے ہیں کل پر، ساتے پر، 40ویں پر، عید میلاد النبی پر، آپ تو ثواب لینے چل رہے ہیں، آپ تو اس کو محبت رسول کا تقاضا کہتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس کو آپ محبت رسول سے نعوذ باللہ خالی سمجھتے ہیں۔ تو جو محبت رسول ہے کیا وہ ثواب نہیں ہے؟ محبت رسول تو محبت اللہ کے بعد دین اسلام کا دوسرا بڑا مطالبہ ہے مکلفین اور مسلمانوں سے۔ جو دین اسلام کا دوسرا بڑا مطالبہ ہے محبت کے اندر، اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ کی محبت ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ کی محبت کے بعد بندوں کے اوپر جو سب سے زیادہ کسی کی محبت ضروری ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ جس چیز کو اس محبت کا تقاضا سمجھ رہے ہیں اور محبت میں کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک وہ مباحات میں آتا ہے۔ اگر مباحات میں آتا ہے، آپ کا ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، آپ جا کے موج کرو جی، ٹینشن نہ لو۔ مطلب ہم اپنے الفاظ میں یہ 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں، وہ 15 اگست کو مناتے ہیں۔ سعودی والے ان کے دن کا مجھے پتہ نہیں ہے کس دن مناتے ہیں، اچھا جی یو اے ای والے کسی دن مناتے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ مباحات کے اندر ہے، تو نہ کوئی ثواب ہے نہ اس پر کوئی فتویٰ ہے کرو نہیں کرو فلاں کرو۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نزدیک عید میلاد النبی کی یہی حیثیت ہے، یا پھر یہ جو دوسرے افراد ہیں وہ جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں اور پھر اس طرح کے دوسرے کام اور فلاں، ان کے نزدیک ان کی یہی حیثیت ہے جو 14 اگست کی حیثیت؟ ٹھیک ہے، 14 اگست کو جو بندہ جھنڈی لگائے نہ لگائے فلاں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو بندہ حب الوطنی سے نہیں نکلتا چہ جائے کہ اس کو کچھ ثواب و گناہ ہو۔ تو آپ تو اس کی بنیاد کے اوپر پوری پوری کتابیں آپ نے لکھنی ہیں، مناظرے کر دی ہیں آپ نے، 100 سال ہو گیا تقریباً آپ نے اس مسئلے کے اندر جھنجھٹ ڈال کے رکھا ہوا ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہم نے عامہ کو بھی آپ تباہ کرتے ہیں اور معاملات، اور جو دوسرے آپ کے بھائی ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں محرم کے مہینے کے اندر وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، انہوں نے بھی انگریز سے اجازتیں طلب کی تھی 150 سال سے، سارا رمضان سارا انہوں نے ملک بند کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مباحات کام کے اندر اس طرح آتا ہے، مباح کاموں کے لیے کبھی اس طرح ہوتا ہے نہیں میرے بھائی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ اصولی بات یہ ہوگی، مباح جو ہوتا ہے نا، مباح اس کے مباح جو ہوتا ہے اس کے کرنے کی دلیل نہیں ہوتی کہ بھائی یہ کام کر رہے ہو دلیل دو یہ جائز ہے کہ نہیں، بھائی اس پر حرمت کی دلیل نہ ہونا، منع کی دلیل نہ ہونا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، یہی تو مباح ہے، یہی تو معذون فی ہے کہ اس میں اجازت ہے، اس میں کھلی چھٹی ہے، اس میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، شریعت حکم دیتی تو وہ واجب ہوتا یا پھر مستحب ہوتا، شریعت نے منع نہیں کیا، اگر شریعت منع کرتی تو یا وہ محرم ہوتا یا مکروہ ہوتا، تو جب شریعت نے نہ حکم دیا تو وہ واجب اور مستحب کی کیٹیگری سے نکل گیا، شریعت نے جب منع نہیں کیا تو وہ محرم اور مکروہ کی کیٹیگری سے نکل گیا، تو جب وہ ان دونوں کی کیٹیگری سے نکل گیا تو وہ ثواب و عقاب کی کیٹیگری سے بھی نکل گیا۔ اب اس کے کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، میں گائے کا گوشت کھا رہا ہوں تو کوئی شخص مجھے یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ بھائی گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا فلاں آیت کے اندر یا فلاں حدیث کے اندر۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے کھانے پینے اور جانوروں کے اعتبار سے، قرآن مجید میں گائے کا نام لے کے حرام کیا گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، نہیں۔ دوسرا، اس کی کوئی علامت بتائی گئی ہے کہ جس کے اندر یہ علامت ہو وہ جانور حرام ہے اور وہ علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ نہیں، حرام وہ علامت نہیں ہے۔ اس گائے کو مارنے کا، واجب القتل ہونے کا کوئی حکم کتاب و سنت میں موجود ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ میں کہوں گا اس کو مارنے سے شریعت نے کہیں منع کیا ہے کہ اس کو قتل مت کرو مارو نہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر بتاؤ، کوئی علامت بھی نہیں بچی، نہ نام لے کے اس کو حرام قرار دیا ہے شریعت نے، نہ کوئی علامت اس میں ایسی پائی جاتی ہے جیسے کہا کہ بھئی جس کے نوکیلے دانت ہوں، ذی ناب من السبا، تو اس کے نوکیلے دانت ہیں؟ نہیں، نام لے کے بھی حرام نہیں ہے، نوکیلے دانت بھی نہیں ہیں، اور ہے بھی چوپایا پرندوں میں سے نہیں ہے، اور پھر اس کو یہ کیا واجب القتل ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے مارنے سے منع کیا گیا ہے؟ نہیں۔
جب چار چیزوں کا سوال نہ میں آ رہا ہے تو میرے ہاں تو گائے بھینس کوئی بھی ہو تو یہ تو آٹومیٹیکلی حلال ہو رہی نا. باقی ظاہر ہے کتاب و سنت میں اس کے دلائل بھی ہیں، اور وہ دلائل عمل کے ہیں، وہ دلائل حکم کے نہیں ہے کہ بھائی گائے کھاؤ. ٹھیک ہے، وہ عمل کے ہیں کہ رسول اللہ نے گائے کی قربانی کی تو وہ پہلے بھی حلال تھی. رسول اللہ گائے کی قربانی نہ کرتے تو وہ بھی پھر بھی حلال رہتی. ہرن کی قربانی تو رسول اللہ نے نہیں کی، بارہ سنگے کی قربانی تو نہیں کی، مار خور کی قربانی تو نہیں کی، لیکن رہے تو حلال ہی نا. تو وہ تو آپ کے عمل سے مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی ہے. لیکن گائے کی قربانی کرنے یا نہ کرنے سے حلت و حرمت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جی، تو جو مباح کام ہوتا ہے اس میں آپ کو چھوڑنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. میں نے کچھ دن پہلے شاید یہ قاعدہ بھی بیان کیا تھا، الاصل فی المعاملات الاباحۃ. ٹھیک ہے، یہ مختلف کتابوں میں مختلف ہو سکتا ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. معاملات کے اندر ایک عقائد عبادات کے علاوہ معاملات میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، اجازت ہے. معاملات میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے. الا ما دل الدلیل علی تحریم ہی. ٹھیک ہے، تو سوائے اس کے کہ جس کی حرمت کی دلیل آ جائے. تو اصولاً تو مثال کے طور پر گدھا ہے، الحمار الاہلی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ بھی تو مباحات کے اندر کیٹاگری میں، یہ اصلاً نہ تو یہ عقائد میں آتا ہے نہ عبادات کے اندر آتا ہے. تو اصلاً تو اس کا کھانا پینا یہ چیزیں کس میں آتی ہیں؟ معاملات میں. لیکن بھائی الحمار الاہلی گھریلو گدھا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، ہم نے کہا نہیں کھا سکتے. دلیل کیا ہے؟ بھائی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الحمر الاہلیۃ، تو منع کی دلیل آ گئی. اب گھریلو گدھا کو اس وجہ سے چھوڑ دیا، نہ اس کا نام یعنی نہ اس کے مارنے سے منع کیا ہے، نہ اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، نہ یہ جو ہے اس کے نوکیلے دانت ہیں. پھر یہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ نام لے کے، جیسے خنزیر کا نام لے کے حرام قرآن مجید میں دے دیا نا. حدیث میں صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر الحمار الاہلی کو نام لے کے خیبر کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. تو مباح کام جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں معاملات کے اندر آتا ہے، کوئی شخص ہمیں آ کے ٹوکے کہ یہ کام جائز نہیں ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی. ہم کہتے ہیں بھائی سونے کے ساتھ اگر آپ لین دین کرتے ہیں، آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، تو ایک طرف سے 24 کیرٹ ہو، دوسری طرف سے 16 کیرٹ ہو. آپ کے 16 کیرٹ والا آپ کو 2 تولے اور اس کے مقابلے میں 24 کیرٹ 1 تولہ ملے گا. ہم کہیں گے ناجائز ہے. وہ کہے گا یہ شخص یہ معاملہ مباحات میں نہیں آتا. ہم نے کہا ہاں لین دین تجارت یہ مباحات کے اندر آتا ہے. تو پھر کیوں منع کر رہے ہو؟ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ رسول اللہ اس پر حرمت کی دلیل آ گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. ایک کا بھول گیا ہوں میں، کہ ہو گئے ہیں پورے 6 تھے. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح. اب 6 پورے ہو گئے. تو ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے گا یدم بے یدن سواء بے سواء یا مثلاً بے مثل. ہا و ہا. اگلے سمیسٹر میں آپ کتاب البیوع شاید پڑھیں گے تو اس میں یہ آ جائے. تو بھائی لین دین کرنا، تجارت کرنا یہ مباحات کے اندر آتا تھا. پھر آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اس کا نام لے کے اس کی حرمت کی دلیل آ گئی ہے. یہ سود میں آئے گا، ریبن. آپ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں اور باقی چیزیں ریبن، یہ سود ہیں. سوائے اس کے کہ جب تبادلہ ہو تو دونوں طرف سے ان کی مقدار سیم ہونی چاہیے، کوانٹٹی، اور ہونے بھی نقد بنقد چاہیے. اس میں ادھار کریں گے تو پھر بھی سود ہو جائے گا. تو بہرحال ہم نے سود کے معاملے کو ڈسکس نہیں کرنا. تو یہ مباحات کا قاعدہ یہ ہوتا ہے. مباحات کو ہم نے واجب کی تعریف سے خارج کیا، مستحب کی تعریف سے خارج کیا، محرم اور مکروہ کی تعریف سے خارج کیا، جس پر ثواب و عقاب کا کوئی تعلق تھا یا امر اور نہی کا تعلق تھا براہ راست. پھر ہم 5ویں کیٹیگری میں آگے کہ جس پر نہ امر ہے
نہ نہیں ہے لذات ہی براہ راست اس کام سے منع نہیں کیا گیا، ہاں براہ راست منع نہیں کیا گیا، لیکن بالواسطہ طور پر ان سے منع ہو سکتا ہے، یعنی ڈائریکٹلی ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ سونے چاندی کی بے کا کیا حکم ہے، بھائی جائز ہے۔ تجارت کرنے کا کیا حکم ہے، بھائی براہ راست تو جائز ہے، بھائی سونے کا لین دین کر سکتے ہیں سونے کے ساتھ، جی بالکل کر سکتے ہیں، براہ راست تو ان کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں ان میں کوئی ایسی علت آ سکتی ہے، وہ علت کیا ہے کہ آپ ان کا آپس میں تبادلہ کریں، ایک طرف سے آپ سونا آج دے رہے ہیں اور دوسرا آپ کو ادھار میں تبادلے میں مہینے بعد ملے گا، تو یہ سود ہو گیا، اس میں نقد ہونا شرط ہے۔ تو یہ لذات ہی تو سونے اور سونے کی آپس میں تجارت جو ہے وہ گولڈ کی حرام نہیں تھی، یا کوئی بھی تجارت براہ راست حرام نہیں تھی، لیکن جب اس میں یہ علت آ گئی سود والی، اس وجہ سے یہ حرام ہو۔ سمجھ گئے ہیں جی بات؟ جی استاد۔ ہاں کہتے ہیں فخارج بقولنا، ہم نے جو کہا ما لا یتعلق به امر، جس کے ساتھ مباح وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی امر تعلق نہ رکھتا ہو، کہتے ہیں یہ جس کے ساتھ امر تعلق نہیں رکھتا، یہ بات کہہ کے خارج ہو گیا الواجب والمندوب، کیونکہ ان دونوں میں امر ہوتا ہے، ایک میں امر الزام کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے امر استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ وخرج بقولنا ولا نہی، اور ہم نے یہ کہا کہ نہ ہی اس کے ساتھ کوئی نہیں اور منع براہ راست تعلق رکھتا ہو، تو کہتے ہیں اس سے خارج ہو گیا المحرم، محرم بھی خارج ہو گیا، اور والمکروہ، اور مکروہ بھی خارج ہو گیا، کیونکہ محرم پر بھی نہیں ہوتی ہے اور مکروہ پر بھی نہیں ہوتی۔ واجب بھی خارج ہو گیا کیونکہ امر نہیں ہے اس میں، مندوب بھی خارج ہو گیا کیونکہ امر نہیں ہے اس میں، اور محرم اور مکروہ خارج ہو گئے کیوں؟ کیونکہ نہیں ہے اس میں۔ ہاں لذات ہی کی میں نے کہا نا، یہ شیخ صاحب نے جو قید لگائی یہ بہت گہری بات ہے۔ وخرج بقولنا لذات ہی، ہم نے کہا براہ راست اس کی ذات کے ساتھ کوئی امر اور نہیں تعلق نہ رکھتا ہو، براہ راست ڈائریکٹلی اس کے اوپر کوئی امر اور نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر کوئی اور ذریعے سے اس پہ نہیں آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں اس سے نکل گیا ما، وہ شے لو تعلق بہ امر، اگر اس کے ساتھ کوئی امر تعلق رکھتا ہو لکونہ وسیلۃ لمأمور بہ، اس شے کے جس کو ہم مباح کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لو تعلق بہ امر، اگر اس کے ساتھ کوئی امر کا صیغہ تعلق، یعنی کوئی مطالبہ اس کے ساتھ تعلق رکھے مباح کے ساتھ، کس وجہ سے؟ لکونہ، اس مباح کے ہونے کی وجہ سے، وسیلتن وسیلہ، ایک وسیلہ، لمامور بہی، معمور بہی شے کے لیے وہ وسیلہ بن رہا ہے، او نہی، براہ راست تو اس کے بارے میں کوئی نہیں تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں آ جاتی ہے اس مباح کے ساتھ، لکونہ، اس مباح کے ہونے کی وجہ سے، وسیلتن لمنہی عنہ، کسی ممنوع چیز کا وسیلہ بن جانے کی وجہ سے، وہ کام خود تو مباح تھا، خود براہ راست تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ مباح کام کسی محرم اور حرام کام کے لیے وسیلہ بننے جا رہا ہے، اس کے لیے سیڑھی بننے جا رہا ہے، اس کے لیے ذریعہ بننے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے میڈیم بننے جا رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کام بھی حرام ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو سبحان اللہ ایک سادی سی آیت ہے، کیا آیت ہے بھائی؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا نہ صرف یہ کہ مباح ہے بلکہ اس کا حکم بھی ہے بعض جگہ پہ، لیکن ایک شخص اسلحے کا کاروبار کرنا، بیچنا، بنانا، تلواریں وغیرہ، یہ مباح کام ہے بھائی، لیکن ایک شخص میرے پاس آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے پاس تو اس نے کیا آنا ہے، اللہ کرے نہ ہی آئے، تو مقصد یہ ہے کہ وہ اسلحے کے ڈیلر کے پاس گیا ہے اور اس کو کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں مطلب شوگر کی وجہ سے میری ٹانگ کٹ گئی اور اس طرح ہو گیا، میرے بچے چھوڑ کے چلے گئے، میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، مجھے ابھی پسٹل دو، میں خودکشی کر کے مر جانا چاہتا ہوں۔ اس اسلحہ ڈیلر کے لیے کسی بھی، جب یہ لائسنس ہولڈر ہے
تو اس شخص کے لیے اسلحہ بیچنا جو کہ پروہیبٹڈ بور میں نہیں آتا، اس کے لیے جائز تھا، یہ بیچ سکتا تھا۔ لیکن جب ایک شخص نے آگے کہا کہ خودکشی کے لیے پسٹل مانگ رہا ہے، اب اس کا اس مباح کام جو کہ اس کا بیچنا، اسلحہ، تلوار، خنجر، چھری بیچنا، اس کے لیے جائز تھا۔ لیکن جب کوئی وسیلہ بننے جا رہا تھا کسی شخص کی موت کا، ناحق موت کا، اور وہ بھی خودکشی، اب اس کے لیے اس شخص کی نیت جاننے کے باوجود اس کو پسٹل دینا حرام ہو جائے گا۔ اور کل کو جب کیس چلے گا، اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا، انویسٹیگیشن ہوگی، یہ بھی بندہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے حرام کام کے اندر تعاون کیا ہے، دنیا میں بھی پکڑا جائے گا، آخرت کے اندر بھی پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک شخص کی زمین ہے، زرعی زمین، ٹھیکے پہ دینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیکے کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ آپ جانتے ہیں میں کیوں دے رہا ہوں، اور آپ اگر نہیں جانتے میں کیوں یہ مثال دے رہا ہوں، تو پھر تو اور ہی خوب بات ہے، پھر تو یہ لطیفہ ہی ہو گیا نا۔ اچھا، بعد میں مجھ سے پوچھ لینا جس کو دلچسپی ہو یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں۔ تو آج کل میں ٹھیکے کی مثالیں زیادہ دیتا ہوں، جو معاملہ وائرل ہو نا دنیا میں۔ تو زرعی زمین ٹھیکے پہ دینا جائز ہے، پیسوں کے عوض میں سالانہ ٹھیکہ، 5 سال کا ٹھیکہ، آپ زمین دے سکتے ہیں ٹھیکے پر۔ اچھا، لیکن بندہ رہتا ہے افغانستان کے اندر، وہاں پر پوست کاشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی زمین ہے، وہ ٹھیکے پہ دے سکتا ہے کسی کو بھی، خود بھی اس میں فصل کاشت کر سکتا ہے، اور ٹھیکے پہ بھی دے سکتا ہے، کراء الارض، زمین کو کرائے پہ دے سکتا ہے، رینٹل بیس کے اوپر، لیز پہ دے سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص آیا اس کے پاس، اس نے کہا 5 سال کے لیے زمین ٹھیکے پہ دے دو، کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر پوست کی فصل اگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب زمین ٹھیکے پر دینا براہ راست مباح تھا، زمین بھی مباح ہے، دینا بھی مباح ہے، زراعت کرنا، کھیتی کرنا، سب کچھ مباح ہے۔ لیکن جو شخص اس کے لیے، اگر میں اس کو اپنی زمین دیتا ہوں، وہ خان صاحب اس کو اپنی زمین دیتے ہیں، وہ اس میں پوست کاشت کرے گا، وہ نشہ آور چیز ہے، اس سے انسانوں کی ہلاکت اور ساری چیزیں، تو قانونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی اب زمین اس شخص کو ٹھیکے پر دینا حرام ہو گیا۔ براہ راست زمین پر ٹھیکے پر دینے پر کوئی نہیں تھی، جائز ہی جائز تھا، لیکن اب اس مقصد کے لیے زمین ٹھیکے پہ مانگ رہا ہے، اب نہیں دیں گے بھائی۔ ایک اور مثال، کسی شخص کی کوئی پراپرٹی ہے، کمرشل پراپرٹی، پلازا ہے، دکان ہے، بھائی ٹھیک ہے، کوئی بندہ اس میں آئے، اپنی دکان ڈالے، ٹھیک ہے، باقی ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ بھائی اس نے میڈیکل سٹور ڈالا ہوا ہے تو اس میں وہ نشئیوں کو ٹیکے سپلائی کر رہا ہے، مطلب یہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، نان آف آور بزنس۔ لیکن ایک بندہ آیا تو وہ وہاں پر ایسا کام شروع کرنا چاہتا ہے میری پراپرٹی میں، میری دکان میں، میرے پلازے میں، جو براہ راست 100% حرام کام ہے۔ اب اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے مثالیں سوچ لیں، بڑی بری بری مثالیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک سادہ مثال دیں، جوئے کا اڈا کھولنا چاہتا ہے، وہاں پہ کیسینو بنانا چاہتا ہے، براہ راست پراپرٹی کرائے پہ دینا جائز تھا، دکان کرائے پر دینا جائز تھا، یہ مباح کام تھا، نہ اس کے ساتھ امر تعلق رکھتا ہے، نہ نہیں تعلق رکھتی ہے براہ راست، لیکن اس نے کہا کیسینو بنانا چاہتا ہوں، نہیں دوں گا بھائی۔ کیوں نہیں دو گے؟ وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، براہ راست اس کے ساتھ نہیں تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن جب وہ کسی گناہ کے لیے منہی ان ہو، جوا کھیلنا، جوا کھلانا، جوئے کا کام کرنا، یہ شریعت میں منع ہے، منہی ان ہو ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ اب میری پراپرٹی اور میرا اس کو کرائے پر دینا، رینٹ پر دینا، اس بات کا وسیلہ بنے گا تو اب یہ حرام ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ جی، میں یہ جی بارک مکمل کر لوں ایک دفعہ۔ کہتے ہیں کہ ما لو تعلق به امر لکونه وسیلۃ لمامور به، ایک کام بذات خود معمور به ہے، یا واجب ہے یا مستحب ہے، یعنی ایک عمل خود معمور به ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے جی، ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے جو لباس ہے، نماز میں سطر ڈھانپنا مرد کے لیے ایک حد ہے اور خواتین کے لیے
یہ نماز کی شرائط میں سے، شروط صلاۃ میں سے۔ تو ویسے لباس پہننا اصلاً، یعنی لباس کا حکم کیا ہے؟ کالا پہنو، نیلا پہنو، ٹھیک ہے، فلاں سٹائل کا پہنو، فلاں سٹائل، یہ مباحات کے اندر آتا ہے۔ لیکن نماز پڑھنا فرض تھا، اور نماز پڑھنے کے لیے ایک خاص سطح تک کا مرد اور خواتین کے لیے اپنے اپنے الگ الگ کیٹیگری ہے۔ سطر ڈھانپنا نماز میں ایک شرط ہے۔ اب یہ لباس میرے لیے وسیلہ بن رہا ہے نماز کے معمور بے ہی سطر کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اب اس لباس کا پہننا اسی حکم میں ہو جائے گا جو حکم خود نماز کا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جی ہاں، جہاد کرنا اللہ کے راستے، سادہ مثال ہے جی، جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، اور کبھی صرف اور صرف مستحب اور افضل ہوتا ہے جہاد۔ اب اس کے لیے سواری، سواری جو ہے، سواری کا انتظام کرنا، ویسے سواری خریدنا، تلوار خریدنا، یہ تو مباح کام ہے۔ لیکن اب یہ جہاد اور قتال کے لیے چونکہ وسیلہ بن رہا ہے، اور جہاد ہے معمور بہ ہی شے، یا وہ واجب ہے، یعنی یا وہ واجب اور فرض ہے، یا پھر وہ مستحب ہے۔ جب امن عامہ ہو تو آپ ہر بندے کے لیے نکلنا اس کے لیے لازم نہ ہو، تو وہ تطوعاً جا کے نکلے کہ میں اس سال غزوہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ، یہ ایک سال حج کے لیے جاتا تھا، اور ایک سال جو ہے نا غزوے کے لیے جاتا تھا، یعنی ایک سال حج کی عمارت میں جاتا تھا، اور ایک سال جو ہے وہ غزوے کے لیے جاتا تھا، یعنی سال میں ایک دفعہ یہ اسلامی بارڈر پہ جاتا تھا غزوے میں شریک۔ یہ پہلے جو خلفاء تھے نا، بیچ میں مطلب کچھ ان کے اندر جیسے معاملات بھی آئے، لیکن وہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں لوگوں سے، یار یہ اسلام کا نا، اسلام کو ریپرزینٹ لوگ کرتے تھے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو اب یہ جو گھوڑا وغیرہ سواری، وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی چیز، یہ اس کے لیے وسیلہ بن رہا ہے۔ تو جو جہاد کا اپنا حکم ہے نا معمور بہ ہی کا، اس وسیلہ بننے والی مباح کام کا بھی وہی حکم ہو جائے گا۔ سمجھ گئے بات؟ جی اچھا جی، کہتے ہیں ماں، کہتے ہیں لذات ہی تو اس کے ساتھ کوئی امر تعلق نہیں رکھتا، نہ نہیں تعلق رکھتی ہے، لیکن ماں لذات ہی سے وہ نکل گیا، یعنی وہ والا مباح نکل گیا، کہ لو تعلق بہی امر، اس مباح کے ساتھ اگر کوئی امر متعلق ہو، کوئی امر اس مباح کے متعلق ہو جائے، کیوں؟ براہ راست مباح کے ساتھ کوئی امر تعلق نہیں رکھتا، لیکن لکون ہی وسیلتن لمامور بہی، اس مباح کے کسی معمور بہی شے کے لیے وسیلہ بننے کی وجہ سے، او نہین، اچھا امرون پیچھے پڑا تھا، او نہین، یا اس کے ساتھ کوئی نہیں تعلق رکھے، لے کون ہی، اس مباح کے ہونے کی وجہ سے، یہ کون ہی کی ضمیر مباح کی طرف لوٹتی ہے، یہاں بھی مباح کی طرف لوٹتی ہے، بہی کی ضمیر مباح کی طرف لوٹتی ہے۔ اچھا، وسیلتن لمامور بہی، اس کے ساتھ کوئی امر تعلق رکھے، اس کے کسی معمور بہی حکم دیے گئے عمل کا وسیلہ بننے کی وجہ سے، او نہین، یا اس کے ساتھ کوئی نہیں تعلق رکھتے ہی، لکون ہی، اس مباح کے ہونے کی وجہ سے، وسیلتن، وسیلہ، لمن ہی ین ان ہو، کسی ممنوع کام کے لیے، فَإِنَّ لَهُ، تو بے شک لہو، اس مباح کا حکم، ما کانا وسیلتن لہو من معمور، اس کا حکم اسی چیز کا ہوگا جس کے لیے وہ وسیلہ بن رہا ہے، من معمور او منہی، وہ جس کا وسیلہ بن رہا ہے نا اس والا ہی اس کا حکم ہو جائے گا۔ اگر وہ معمور بہ ہی کے لیے وسیلہ بن رہا ہے تو معمور بہ ہی کے حکم میں چلا جائے گا وہ مباح کام۔ اگر وہ منہی، ممنوع کام کے لیے وسیلہ بن رہا ہے تو ممنوع کام کا اس کا حکم ہو جائے گا۔ ولا یخرجہ ذلک عن کونہ مباحا فی الاصل، کہتے ہیں یہ بات، یہ والی صورت اس کو اصل میں مباح ہونے سے خارج نہیں کرے گی۔ بندہ کہے کہ بھائی دیکھیں، اب جو ہے نا یہ زمین ٹھیکے پر دینا مباح رہا ہی نہیں ہے شریعت میں، یہ مباح نہیں ہے، کیونکہ وہ پوسٹ کی کا جو ہے نا کاشت کی وجہ سے یہ ممنوع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کسی مباح کا
کسی معمور به ہی کام کے لیے وسیلہ بننا اس کو اس معمور به ہی کے کام کے حکم میں کر دیتا ہے، اور کسی ممنوع کام کا وسیلہ بننا ممنوع کام کے حکم میں کر دیتا ہے مباح کو۔ کہتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی اگر وہ کسی کے ساتھ مطلب کنیکٹڈ ہو کے، اس کا انٹر کنیکٹ ہو کے اس کے ساتھ وہ مباح کی کیٹیگری سے وقتی طور پر نکل جاتا ہے، تو کہتے ہیں لیکن اس کی اصل حکم میں وہ مباح سے خارج نہیں ہوتا۔ ولا یخرجہ ذالک، اس کا کسی چیز کے لیے وسیلہ بننا، وسیلہ بنتے وقت اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ معمور بہی کے لیے وسیلہ بنے گا تو وہ مباح کے حکم سے اس وقت نکل جائے گا، اور جب وہ کسی منہی عنہ ہو ممنوع کے لیے وسیلہ بنے گا تو اس وقت اس کا حکم مباح کا نہیں رہے گا، بلکہ مباح کا حکم منہی عنہ میں بدل جائے گا۔ لیکن اصل کے اندر جو وہ مباح کا حکم تھا وہ اصلاً حقیقت کے اندر جنرل وہ مباح کا حکم ہی قائم رہے گا۔ جیسے نماز کے لیے ہم نے لباس کی مثال دی، تو ویسے لباس پہننے کا حکم کیا ہے؟ یعنی لباس انسان کی سطر ڈھانپنے جو واجب ہے، اس کے علاوہ لباس پہننا اس پر مباح ہے۔ گھوڑا خریدنا، تلوار خریدنا، یہ مباح کام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زمین پر ٹھیکے پر دینا مباح کام ہے، پراپرٹی کرائے پر دینا مباح کام ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات کہ وسیلہ بننے کی وجہ سے وہ کنیکٹ ہو گیا امر کے ساتھ، یا وسیلہ بننے کی وجہ سے کنیکٹ ہو گیا نہیں کے ساتھ، لیکن یہ چیز لا یخرجہ ذالک، یہ والی چیز کیا چیز؟ وسیلہ بننا، اس کو نکالے گا نہیں، خارج نہیں کرے گا ان کون ہی مباحن، اس کے مباح ہونے سے، فی الاصل اصل کے اندر۔ والمباح ما دام علی وصف الاباحت، حکم اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں والمباح، مباح کام جو ہوتا ہے، ما دام علی وصف الاباحت، جب تک وہ اباحت کے وصف پر قائم رہے، جب تک وہ مباح ہے، سادہ مباح ہے، مجرد ہے، اس کے ساتھ کوئی، وہ کسی کا وسیلہ نہیں بن رہا، اس کے ساتھ کوئی انڈائریکٹلی کوئی امر یا نہیں اس کے ساتھ آ کے جڑ نہیں رہا، تو جب تک وہ اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ اپنے اباحت والے، جواز والے وصف پر قائم ہے، اس وقت تک فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ، کہتے ہیں فَإِنَّهُ، پس بے شک شان یہ ہے، لا یترتب، نہیں مترتب ہوگا، ثابت ہوگا، علیہ اس پر، ثواب کوئی ثواب، ولا عقاب نہ کوئی گناہ، نہ کوئی سزا۔ تم کلامی الان سلو معاشے تو جی کچھ سوال ہے وہ پوچھنا تھوڑا ہو تو۔ اگر مناسب سمجھے تو جواب دے دیں، مطلب تھوڑا اس سے ریلیٹڈ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہ جیسے اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں دکان تم سے کرائے پہ لیتا ہوں، لیکن تمہیں میں زیادہ کرایہ دے رہا ہوں اس چیز کا کہ تم مجھ سے نہ پوچھو کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، یہ جائز ہے؟ مجھ سے نہ پوچھو، مطلب میں تمہیں یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں کہ میں کیا کروں گا، اس کے لیے میں تمہیں زیادہ پے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں اس کے لیے قرائن و شواہد کو دیکھنا پڑے گا، اور معاملات میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم ظاہر کے اوپر جاتے ہیں، ما نکلف الا ما ظاہر لنا من الامور، ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بھائی ہم، ایک بندہ آیا اس نے کہا میں نے آڑت کی دکان ڈالنی ہے، ہم نے کرائے پہ دے دیا۔ اس نے کہا میں نے سیمنٹ کی دکان، ہم نے دیا کرائے پہ۔ اس نے کہا میں نے یہاں پر الیکٹرک کا سامان رکھنا ہے، ہم نے کرا۔ اس نے کپڑے کی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا میں نے رینٹ کار بنانا ہے، ہم نے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ظاہر ہے، اور یہ جن کاموں پر ہم اس کو کرائے پہ دے رہے ہیں یہ کام اصلاً سارے کے سارے حلال اور مباح ہیں، لیکن وہ رینٹ کار کا کام کر رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اسلحے کا کام بھی ناجائز طور پر کر رہا ہے، وہ پاؤڈر بھی بیچ رہا ہے، تو وہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں بنک پڑ جائے، یا جیسے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ پے کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ مطلب وہ کیا، آپ لوگ انگریزی زیادہ جانتے ہیں، وہ کیا لفظ بولتے ہیں امریکن کے، مطلب نو فری لنچ، کیا لفظ بولتے ہیں؟ There is nothing such as a free gift. چلیں جو بھی بولتے ہیں، اچھا، تو کہتے ہیں مطلب کوئی آپ کو مفت میں کھانا نہیں کھلاتا، تو وہ آپ کو جب مارکیٹ کا کرایہ اس دکان کا 50,000 روپے منتھلی ہے،
وہ آپ کو 70,000 کیوں دے رہا ہے؟ تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اس کے کام کو مبہم بنا دیتی ہے، مشکوک بنا دیتی ہے، تو آپ کو پھر اس میں محتاط ہو جانا چاہیے۔ تو باقی ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم نے جا کے اس کی روزانہ دکان کی کوئی انویسٹیگیشن ہی کرنی کیا؟ ہاں اگر ہمیں شک پڑ جائے، کوئی بندہ بتائے کہ بھائی صاحب آپ نے کہ دکان اس نے کرائے پہ لی ہوئی ہے، یہ تو وہاں پر کوئی جوئے شوئے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، پھر ہم اس کی تحقیق تفتیش کریں گے، جب ہم پتہ چلے تو ہم پھڑکا کے پناہ کریں گے اس کو۔ جی، یہ جو نا ہمارے دوست بھائی بیرون ملک رہتے ہیں اور یورپ وغیرہ میں، تو بہت سارے دوست جو ہے وہ ٹیکسی کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہم نے تو ٹیکسی مطلب جو ہے وہ اوبر وغیرہ جو بھی ہے وہ چلا رہے ہیں، تو ہمیں ایک سواری کی مطلب وہ رائڈ بک کرتی ہے، تو ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کو جا کے ریسیو کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ چھوڑ دو، فلاں جگہ پہ، تو اس نے کلب جانا ہوتا ہے یا اس طرح، تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے سواری اٹھائی اور اصل کام یہ مباح تھا، اب اس نے جانا تھا تو اس نے کہا مجھے یہاں پہ یا فلاں جگہ پہ ڈراپ کر دیں، تو اس کے جانے یا اس کے کلب جانے میں آپ براہ راست جو ہے نا اس طرح نہیں باندھ دے۔ لیکن مطلب ایک آپ کے پاس شخص آتا ہے اور وہ کسی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ پے کروں گا اور مجھے اس برائی کے کام پہ ساتھ لے کے جاؤ اور پھر مجھے وہاں سے ریسیو بھی کر لینا اور سارا، تو پھر آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے۔ لیکن ایک آ کے بیٹھا، وہ ڈرنک پرسن تھا، کوئی بھی تھا، ٹھیک ہے، اس کو اٹھایا، اس سے کرایہ وصول کر لیا، ٹھیک ہے، تو مطلب شریعت میں معاملات ظاہر پہ چلتے ہیں اور حرج کو کم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح لوگوں کے اوپر سختی کرنا شروع کر دیں، آپ پہلے انویسٹیگیشن کریں گے، تو پھر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا نا، لوگوں پہ تنگی واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دین میں لوگوں سے تنگی کو ختم کرتا ہے، آسانی کو پیدا کرتا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یہودی کے باغ میں جا کے کام کر رہے ہیں، اب یہودی جب باغ میں اس کی کھجوریں آئیں گی تو مسلمانوں کے خلاف اس کی معیشت کو استعمال نہیں کرے گا، سازشیں کرنے میں اور فلاں کرنے میں اور سارا کچھ کرنے میں؟ یا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکالون للسحت، یہودیوں سے زیادہ سود کھانے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا آج بھی ساری، لیکن وہ یہودی کے باغ میں جا کے مزدوری کر رہا ہے، تو بھائی مزدوری کرنا، کھجوروں کو پانی لگانا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، پھل اتارنا، یہ سارے کام براہ راست مباح ہیں، لیکن اب اس کا پھل آتا ہے تو وہ مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو شراب نچوڑنے میں لگا دیتا ہے، انگور کو، یہ کہاں مطلب نن آف مائی بزنس، ٹھیک ہے۔ سر مطلب یہ امریکہ میں ہمارے بھی رشتے دار رہتے ہیں، وہ ان کا انگوروں کا وہاں پہ نا باغ ہے، تو وہ ہوں اب انگریز لوگ وہ وہاں سے ان سے لے کے جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ اس کی وائن وغیرہ بنائیں گے جا کر، تو پھر ان کو یہ بیچنا جائز ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا؟ سل مرتن اخرى۔ مطلب وہ جو لوگ ان سے لے کر جاتے ہیں نا انگور، وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا وائن بناتے ہیں، اس سے نا شراب وغیرہ بناتے ہیں، تو اب وہ انہیں وہ بیچے یا نہ بیچے؟ ہوں ہاں، هذا امر ذو خطر، ہاں، هذا امر مشکل۔ اچھا جی، اس میں نا صحیح بات یہ ہے، آپ منڈی میں انگور لے کے گئے یا آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے نا اس کو ہمارے ادھر بیپاری کہتے ہیں لوگ، بیوپاری، وہ آیا، اس نے کہا جی بھائی سارے باغ کا ٹھیکہ مارو میرے ساتھ، اتنا یہ پھل لگا ہوا ہے، پکنے کے قریب ہے، وہ شرائط ساری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اتنے ڈالرز میں یا اتنے ملین ڈالرز میں بے کرو لے جاؤ۔ میں نے اس کو انویسٹیگیشن ہی کی، بھائی اس نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لے گیا سارا باغ اٹھا کے۔ اس طرح میں منڈی میں آ کے میں نے مال رکھا، مجھ سے گھر کوئی لے کے جا رہا ہے، کوئی اس سے جوس بنائے گا، نیکٹر نکالے گا، یا اس سے کوئی شراب نچوڑے گا، سرکہ بنائے گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا اسپیسیفک، ایک بندہ اس نیت سے، اس کی شراب کی بھٹی ہے، شراب کی فیکٹری ہے، وہ یہی کام کرتا ہے اور میں اس کا سپلائر ہوں انگور کا، یہ اس کو براہ راست بیچنا جائز نہیں ہے، یہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان میں آ جائے۔ یہ مطلب ہمارے فقہا نے یہ مطلب سلف کے بھی اس پر اقوال اور فقہا کے فقہی کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں کہ آپ ایسے شخص کو انگور نہیں بیچیں گے
جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے شراب ہی نہیں چھوڑنا ہے. اگر میں منڈی میں آزاد بیٹھا ہوں، جو بھی آئے جو بھی اپنے مقصد کے لیے لے کے جائے، کوئی مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کے ایک بندے کا اچھا مجھے اس پتا، وہی یہ تو وہی آ گیا نا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، تو اسلحہ ڈیلر اس کو پسٹل دے گا یا گولیاں دے گا؟ نہیں دے گا. لیکن ایک بندہ آیا، وہ ٹھیک ہے، جو اس نے شناختی کارڈ جتنے بھی وہ کوائف ہوتے ہیں وہ سارے پورے کیے، وہ اسے پسٹل لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے، اس نے جا کے اپنے آپ کو فائر مار لیے، کسی کو اس نے ناحق قتل کر دی، تو اس کے ذمے وہ قتل نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے جو بھی کام کیا وہ جائز کیا اور ظاہر پر جائز تھا. لیکن جب اس کو علم ہو گیا تو اب یہ اس کے قتل میں اس کا تعاون شامل ہو جائے. جی. آپ دیکھیں نا، انڈیا کے اندر یہ مسئلہ پہلے تو بہت تھا، آپ کا مجھے پتا نہیں ہے، کہ وہ بچیوں کو جو ہے نا بہت زیادہ یہ ایشو تھا 90s کے اندر 80s کے اندر. وہ پہلے سے معلوم اگر ہو جائے کہ یہ بچی کو جنم دینے والی ہے یہ خاتون، تو اس کا جو جنین ہے وہ لڑکی ہے، جاریہ ہے، تو وہ پھر جو ہے نا اس کا ابورشن وغیرہ کروا دیتے تھے. تو اب ڈاکٹر جو بھی ہے، میڈیکل ڈاکٹر، بھائی اس کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آیا ہے، اس نے اس کو ایز اے پیشنٹ لینا ہے. اس کو کوئی جو ہے پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ماں کی ظاہر ہے جان بچائی جائے گی، تو وہ اس کا کوئی بھی آپریشن کرتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ آ، یہ بچی اور بیٹی کی پیدائش نہیں چاہتے، تو پھر وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ علم اور عدم علم پر اس کی آ، اصل میں اس کا معاملہ علم اور عدم علم کے اوپر ہے. ہاں. وَيُسَمَّى حَلَالًا وَجَائِزًا، اس کو حلال اور جائز کہتے ہیں، اس کو حلال اور جائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہو آپ کا؟